अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में जहां हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए बहुत से सबक हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने मुख्तसर अरसे में जब सियासत से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता रहे, कुछ ऐसे सबक लोगों के लिए छोड़े हैं जो यकीनन अगर समझे जाएं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि हमने कभी भी तारीख से सबक सीखने की कोशिश नहीं की। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ना सिर्फ ये कि सहावत में अपना एक नाम रखती है, बल्कि सियासत से इनडायरेक्टली जुड़े होने की हैसियत से भी उनको शायद हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन इससे हटके ना सिर्फ वो एक खुशगवार शख्सियत हैं, खुश अखलाक हैं, बल्कि शायद पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो चंद ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने तारीख को बदलते हुए बल्कि ख़राब होते हुए बहुत करीब से देखा है। लेकिन इस वक्त के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए किस हद तक वो पाकिस्तान में इस वक्त की डेवलपिंग सिचुएशन के ऊपर अपनी राय रखते हैं, आज के प्रोग्राम में हम स्पेशली ये जानने की भी कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हैं जो कि उनके नाम से मंसूब ज़रूर की जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर उनका अपना क्या टेक है ये भी उनसे जानेंगे। रेहाम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रेहाम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, बड़ी मुश्किल से वैसे आपसे वक्त मिला है लेकिन फिर भी नहीं सना, आपको बहुत आसानी से वक्त मिला है, और इसलिए बिकॉज़ जहाँ पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत मेहनत से काम करती हैं, मैं उन पर बड़ी कड़ी नज़र रखती हूँ। एंड यू वन ऑफ दोज पीपल जो कि आई थिंक हैज़ अर्नड हर प्लेस प्योरली ऑन मेरिट एंड हार्ड वर्क, और आई कुडंट हैव डन द जॉब that you have done. तो आपका तो मैंने डिस्प्ले पिक्चर देखा तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर नेम। बहुत शुक्रिया। लोग आपको सहाफ़त के नाम से सबसे पहले जानते थे, लेकिन अब लोग जब भी कभी रेहाम साहिबा का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि रेहाम साहिबा ने सहाफ़त भी की, फिर वो सियासी शख्सियात के साथ भी वाबस्ता रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम मंजर से गायब हो जाती हैं और फिर कुछ अर्से बाद हम देखते हैं किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नई चीज़ के साथ सामने आती हैं। जैसे आपकी मूवी आई, उसके बाद फिर आप लाइमलाइट में आई, तो फिर आप गायब हो जाती हैं, फिर आपकी किताब आई, फिर आप लाइमलाइट में आई। तो आखिर क्या वजह है कि आपको मीडिया से खेलना बहुत अच्छा आता है? सना, पहले तो बहुत सी शख्सियात नहीं, एक ही शख्सियत के साथ लेट मी क्लैरिफाई दैट, वो एक ही काफ़ी था तजर्बा। लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक कि किसी ने कुछ अरसा पहले कहीं मैं बात कर रही थी तो हाथ इस्तेमाल करके बात कर रही थी, यूँ तो खातून थी, उन्होंने कहा, मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने हाथ पढ़ा, तो उन्होंने कहा आपकी जो शख्सियत है उसमें क्लैश है। एक बड़े पब्लिक आपकी एक पर्सनालिटी है, ऑब्वियसली मीडिया के साथ मैं जुड़ी रही हूँ, कुछ मजबूरन ही जुड़ी रही हूँ, 3 बच्चों की कफ़ालत भी करनी थी, और शुरू में बचपन में थोड़ा बहुत जो शौक़ था, लेकिन आई हैव अ वेरी प्राइवेट साइड टू मी। और आई थिंक कि जो भी इंसान क्रिएटिव होता है, अगर आपने स्क्रिप्ट लिखनी हो या कोई तख्लीकी काम करना हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा अरसा, मतलब आपको तन्हाई का और अपनी थॉट्स को गैदर करने के लिए ज़रूरी होता है। कुछ हालात भी ऐसे फिर ज़िंदगी में बने कि मुझे बच्चों की खातिर भी कभी कभी किनारा कशी करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि मैं गायब हो जाती हूँ सीन से और किसी लंदन प्लान के तहत या अब किसी अमरीकी साजिश की वजह से वापस आई हूँ, लेकिन आई थिंक कि आई डू नीड माई टाइम अलोन। कुछ इस आई थिंक कि हम जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर कर रहे होते हैं तो हम पढ़ना लिखना भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि तारीख़ से कुछ सीखा जाए। बिल्कुल, ये सियासतदानों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ओन, लाइक कल्टिवेटिंग योर ओन पर्सनैलिटी। जानान मैंने बनाई 2016 में, बड़ी मुश्किल से वो रिलीज़ हुई क्योंकि काम उस पर 2014 में हुआ था, लेकिन फिर एक ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से कुछ मसाइल बने। किताब की जो टाइमिंग थी वो इस वजह से लोगों को पुरस्कार लगती है, लेकिन वजह उसके डिले में सिर्फ एक सिंपल सी बात ये थी कि मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था और मेरे पीछे कोई लॉबी नहीं थी, तो मेरे लिए एक्चुअली प्रॉब्लम थी नेटवर्किंग के लिए और ढूंढना कि कौन पब्लिश करे किस तरह से। तो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, और फिर मैं बड़ा टाइम लेना चाहती थी। अच्छा, उस किताब पे मैं थोड़ा सा आगे चल के आऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लाइमलाइट में नहीं रहे। अब आप मुझे टीवी पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप इजाज़त है, लेकिन मैं अक्टूबर, इजाज़त किससे है ये वैसे आप मैं बताती हूँ, द पावर्स दैट बी। अक्टूबर नवंबर 2021 में मैं वापस आ गई थी, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले मैं आ गई थी, और कुछ ऑब्वियसली ख़तरात आपको पता है बतौर सहाफ़ी भी होते हैं लोगों को, लेकिन मेरी जो आप कहें कि मुतनाज़ा एक शख्सियत है या लोग बहुत घबराते हैं,
تو میرے لیے وہ کنسرنز بھی رہے ہیں. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ یہ کہ ابھی جو آپ کی ایبسنس رہی آپ جس طرح آپ نے کہا کہ تھوڑا سا آئسولیشن میں آپ چاہتی تھی کہ کچھ کام ہو تو ابھی آپ کا کیا پروسیس چل رہا ہے یا کس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہی ہیں جو ہم آنے والے کچھ ٹائم میں دیکھیں گے؟ دیکھیں میں پچھلے سال تو میں نومبر 2021 سے اگست 2021 تک یہاں پاکستانی میں تھی اور پھر میں نے دیکھا کچھ ایشوز پھر بھی تھے جو ظاہر ہے سیاسی کچھ ایشوز تھے جو سارے ملک کو درپیش رہے. پورا ایک سال بڑا مشکل رہا, اپہیول رہا اور سیاسی جو صورتحال تھی انسٹیبلٹی کہیں یا ایک والیٹیلٹی رہی. لیکن میں نے ساتھ ساتھ سوچا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہو جائے. I'd like to be productive. تو میں نے پہلی فلم جو بنائی تھی وہ ایک پشتون فیملی کے بارے میں تھی. سوات کی اس کی سیٹنگ تھی اور بڑی ہلکی پھلکی روم کام تھی. میسج اس میں بھی تھا لیکن اٹ واز اے ویری لائٹ فلم اور اس میں تھوڑا سا جو خلش میرے دل میں رہ گئی تھی. تو اب میں نے ایک پنجابی فلم پہ کام کر رہی تھی اور اسی سلسلے میں اور کچھ بزنسز کو میں سپورٹ کر رہی ہوں. سسٹینیبل فیشن ہو گیا اور خواتین کی انٹرپرینورشپ جو ہے اس کو میں لنک کرنا چاہ رہی تھی. تو اسی سلسلے میں امریکہ کینیڈا ٹریول کر رہی تھی اور اسی دوران فلم کی کہانی لکھتے لکھتے ایک اور اپنی ایک فلم کی کہانی شروع ہو گئی. اپنی فلم کی یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی کہانی؟ ہاں اپنی وہ I was writing a love story and you know I ended up meeting my husband. چلیں زبردست. اچھا یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ کسی اور کتاب کے بھی پروسیس سے گزر رہی ہے, کسی اور کتاب کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں؟ کتاب جو ہے وہ تو کوئی لو سٹوری نہیں ہے. جو کتاب ہے وہ ثنا میرا خیال ہے آپ کو اس سے زیادہ دلچسپی ہوگی. لوگوں کو لگا کہ یہ متنازع ہے, یہ مشکل ہے, تو میرا خیال ہے پاکستانی مردوں کو شاید اس کتاب سے بھی تھوڑی بہت تکلیف ہو. لیکن میں نے تو پھر بھی وہ کتاب بھی اصلاح کے لیے لکھی تھی, یہ کتاب بھی اصلاح کے لیے لکھی ہے. اس میں کنٹریبیوشن ہے, کمپلیشن ہے خواتین کی. اور اگین میرا مقصد کبھی بھی کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا, اصلاح مقصد ہوتا ہے. آئی ریئلی ڈو تھنک کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو اگر گھروں میں یہ تربیت نہیں ملی کہ خواتین کے سامنے کس طرح سے بات کرنی ہے جب وہ سیاسی پلیٹ فارمز پہ آئیں, سیاسی پارٹیز میں آئیں, صحافت میں آئیں, کہیں بھی آئیں, یا ان کو یہ تربیت نہیں دی گئی کہ کتنے قریب کھڑا ہونا ہے اور کتنے قریب نہیں کھڑا ہونا, کس طرح سے مخاطب ہونا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو شاید سکھانا چاہیے. تو اٹس اے کمپلیشن آف بہت سی خواتین جو کہ مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں, انہوں نے اپنی پرسنل انسیڈنٹس بتائی ہیں. اٹس ناٹ اے نیمنگ اینڈ شیمنگ, اٹس مور این ایجوکیشنل تھنگ. اس وقت جو پاکستانی سیاست ہو رہی ہے آپ کے خیال میں آپ اس کو کیسے گریڈ کرتی ہیں؟ مطلب ہر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہا ہے, ایک اتحاد ہے لیکن وہ سیلف اتحاد بھی نظر نہیں آتا, ایک اپوزیشن ہے لیکن وہ اپوزیشن نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پالیٹکس ہو کیسی رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے پالیٹکس تو جیسی ہونی چاہیے وہ تو گزشتہ 4-5 سال سے نہیں ہو رہی ہے, 5-6 سال سے نہیں ہو رہی. اور میں اسی لیے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاتون بولتی بہت ہے, لکھتی بہت ہے, بہت بلنٹ ہے. لیکن اگین آئی ایم سیریسلی, سنجیدگی سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اصلاح کے طور پہ لکھا تھا. اگر میں نے 2017 میں یا 2018 میں کوئی اشارے دیے تھے یا کوئی بات کی تھی, کوئی انٹرویو دیے تھے, تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہاں سے تنزلی شروع ہوگی. کیونکہ آپ جب سیاست چھوڑ دیتے ہیں اور شارٹ کٹس استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک رواج سیٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں تو وہ ایک رواج شاید ایک سیاسی پارٹی شروع کرے لیکن وہ باقی سیاسی پارٹیز میں بھی اس کا رجحان ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی لیڈر یا ایک کوئی ایکٹر خاتون کو یا خواتین کو ٹارگٹ کرے گا تو باقی بھی وہ معاشرے میں وہ چیز پھیلتی ہے. تو میں نے بار بار 2016 سے 2015 کے آخر میں نے یہ بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ آج آپ مجھ کو ہٹ کر رہے ہیں, میری بیٹیوں کو ہٹ کر رہے ہیں, کل آپ کی باری آئے گی. اسی طرح سے جو سیاست جو ایک مطلب اس کو سیاست کیا کہیں گے, آئی تھنک کہ سیاست ہوتی ہے جب آپ امپاورڈ ہوتے ہیں, وین یو آر کالنگ دا شاٹس. اتھارٹی ہوتی ہے, وہ اتھارٹی آپ بتدریج میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتھارٹی آپ کی کمپرومائز ہوئی ہے. اور یہی بات میں 4-5 سال سے کہہ رہی ہوں. ہاں لیکن وہ جمہوریت تو خیر میرا خیال ہے اس بات کو بڑی حد تک درست سمجھیں گے, جو بڑی میجر پارٹیز ہیں وہاں پر ڈیموکریسی اندر بھی نہیں ہے. لیکن بالکل نہیں ہے, کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہے. سو میں جب کہہ رہی ہوں یہ بات تو میں تو 5 سال سے کہہ رہی ہوں, لیکن میں ایک سیاسی پارٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہی, میں پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں کہہ رہی,
میں باقی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں. اب جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں کہ ایک پارٹی کو آئسولیٹ کر رہی ہیں طرز سیاست کے نام کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں یہ تو پہلے سے ہیں اور انہوں نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج جو یہ کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کل دوبارہ پھر ان کو وہی فیز سے گزرنا پڑے جیسے بھی چند سال پہلے ہوا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو جمہوری انداز میں آگے بڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اسپیس تو دینا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو ویئر اٹ اسٹارٹیڈ. بٹ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ پھر ووٹ آف نو کانفرنس کے بعد آپ نے دیکھا 25 مئی ہوا، اس کے بعد ایک جو ٹسل رہی ہے وہ ایکچولی پولیٹیکل پارٹی سے ڈیفلیکٹ ہو کے ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف چلی گئی. اور اگین اگر آپ کا کسی سے شخصیاتی مسئلہ ہو، ایک شخص سے ہو، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں سوچنا چاہیے کہ کیا پوسٹ جو ہے اس کی تذلیل تو نہیں ہو رہی. تو ہم نے جو ایک تماشا دیکھا ہے، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے آئی وڈ سے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر نے یا ایک پولیٹیشین نے ہیز ہیلڈ دا ہول کنٹری اینڈ دا سسٹم ہاسٹیج. آپ نے یرغمال بنایا اس لیے کیونکہ آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے کیوں نکالا. بالکل صحیح. تو ٹھیک ہے، وہ تو پہلے والے بھی کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا، آپ ایک سرٹن پیرامیٹرز میں آپریٹ کرتے ہیں. تو ووٹ آف نو کانفرنس کے بعد جو ہوا وہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب سب کچھ جل جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، کیونکہ ایک پرسنل ہرٹ یا پرسنل ایک جو آپ کہیں کہ غم تھا اس کو پروموٹ کیا گیا. سو اب جو ہو رہا ہے، جو آپ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز پی 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 یا پی ایم ایل این ایسا نہیں کر رہی؟ نہیں، وہ نہیں کر رہے، اس لیے کیونکہ جو 9 مئی کو ہوا ہے اس سے پہلے بھی جو اچھا لیکن نہیں جو رن اپ ہوا نا سنا، جو میں وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں، جو رن اپ ٹو 9 مئی ہوا ایکچولی تو 9 مئی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ٹارگیٹ پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ گیا تھا. وہ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو سے ہٹ کے چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی، لیکن ڈی جی سی پہ ہو گیا تھا. آپ نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حوالہ دیا نا، اس میں ایک مسئلہ اور بھی تھا. جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو شخصیات چاہتی تھی کہ وہ آرمی چیف کے عہدے تک جائیں، جنرل فیض کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ بھی اس کے مطلب ان کی بھی پریفرنس تھی پولیٹیکل پارٹیز کی کہ وہ مین اسٹریم میں اس عہدے پر نہ جا سکے نا، ورنہ تو ان کا پتہ بھی بالکل صاف ہو جاتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا؟ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن تھی کہ یا تو برداشت کر لیں. نہیں، یہ دو چیزیں کنفیوزنگ ہیں. دیکھیے اگین آئی اسٹریس، پارلیمنٹ میں vote of no confidence is part of a constitution and is part of parliamentary norms across the world. تو بات یہ کہ خواہش تو آپ اگر جنرل فیض کی بات کریں یا وہ تو اس طرح تو اب بات ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ مزید ایک اور ایکسٹینشن چاہتے تھے، خواہشات اور لیکن ڈو وی فالو نارمس، پارلیمنٹری نارمس؟ بالکل. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اب جو کہہ رہے ہیں، جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے یا کانسٹیٹیوشنل نارم کو نہیں فالو کیا جا رہا، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن تو ہم بطور صحافی، بطور ہسٹورین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا صبح 7 بجے سے دوسرے دن رات کے 3 بجے تک پارلیمنٹری نارمس تو پی ٹی آئی نے نہیں فالو کی. بالکل. اینڈ سو یو نو آئی تھنک کہ مکافات عمل سے بھی زیادہ اٹ از ایکچولی انانٹینڈیڈ consequences. So sometimes you dig your own grave. بالکل. مختصر وقفہ، لیکن اس کے بعد جو پارلیمنٹری نارمز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو صحیح استعمال ہے وہ آئین اور قوانین کو بنانے کے لیے بھی ہونا چاہیے. لیکن پچھلے سوا سال میں ہم جس طریقے سے قوانین کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کچھ نہیں سیکھ سکا اور حال میں بھی نہیں سیکھ رہا. تو پھر مستقبل کیسے تبدیل ہوگا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ریحام خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا سوال میرا پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے رہ گیا تھا کہ آپ بات کر رہی تھی کہ پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی یہ بڑی کلیدی چیزیں ہیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، لیکن ہم جب پارلیمنٹ کا استعمال دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیسز بند کرنے ہیں موجودہ حکومت کے، نیب کے لاز میں امینڈمنٹ کر دو. کسی پارٹی کو پھنسانا ہے، نیب کے لاز میں امینڈمنٹ کر دو. پھر یہ کہ الیکشن کس طرح ہونے، اس سسٹم کو بھی تبدیل کر دو، الیکشن ایکٹ کے اوپر بھی کام کر لو. اچھا، یہ سابقہ حکومتیں بھی کرتی رہیں، یہ حکومت بھی کر رہی ہے، تو پھر ہم موازنہ اگر کریں تو ہمیں تو پھر سارے لوگ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں. دیکھیں لاء میں کہتے ہیں نا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے نا کہ آج آپ نے ایک کیس لاء بن جاتا ہے کہ آج آپ نے ایک ججمنٹ دی تو آگے یہ کیس لاء بن گیا بیکاز یو سیٹ اے پریسیڈنٹ. تو جب ہم رو رہے تھے، پٹ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب کے زمانے میں آرڈیننس فیکٹری، میں نے تو آرڈیننس فیکٹری نام دے دیا تھا. ایک وہ واہ میں آرڈیننس فیکٹری ہے، ایک پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے لگی ہوئی تھی. تو یو سیٹ اے پریسیڈنٹ. اور ہم یہی کہہ رہے تھے. آج فار ایگزامپل جو ہو رہا ہے وہ گزشتہ 3-4 سال میں جو ہوا، اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ آنے والی جو حکومت ہوگی اس کو بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ہم
تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ یو ٹرائی ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اسی وجہ سے جب ایکسٹینشن کی بات آئی, جو بات صحیح تھی ہم نے اس کو سپورٹ کیا, ووٹ کو عزت دو تھا. آئی تھنک کہ وہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا. ملٹری جو ہے آرمڈ فورسز ہے اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, ڈیفینس پہ فوکس کرنا چاہیے. انٹرنل جو ہماری ٹیررزم, ٹیرر الرٹس ہیں یا ٹیرر تھریٹ ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن جب ایکسٹینشن کی بات آئی ہم نے کہا کہ جی نہیں کریں, اور تمام پارٹیز کو کہا, تمام نے دیا, تمام پارٹیز نے دیا. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ جو آرڈیننس کا وہ چلا ہے اب آپ بالکل بھی ہے اسٹیم رولنگ تھرو, وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. اینڈ دیٹس دا پرابلم کہ جب اتنا بڑا کوئی آپ فیور لے کے آئیں گے تو پھر تو سب کی یہ ہوتی ہے نا کہ جتنی محبت سے ایک لیڈر کی طرف دیکھا گیا ہے سب اسی طرح سے ہماری طرف دیکھیں, تو وہ ایک صفحہ کہہ کے تو لوگوں کی خواہشات میں تو اضافہ ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ آئی ہوپ کہ ابھی تو دیکھیں حالات جو اس کی وجہ سے جو ہوا ہے, جو مطلب آپ نے چونکہ سیاسی کمپرومائزز کی, سیاست نہیں کی آپ نے. ابھی ایک پولیٹیشین کا یہ کہنا کہ جی میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, تو بھئی اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ کر رہے ہیں, باجوہ صاحب کر رہے ہیں, ہمیں تو مطلب کہاں آسمان کے ساتھ ان کے کلابے ملا رہے تھے کہ یہ بھی انہوں نے کیا, ایران بھی انہوں نے کیا, سعودی بھی انہوں نے کیا, یہ بھی انہوں نے کیا, معیشت بھی انہوں نے کی. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی کچھ بھی ہم نہیں کر رہے تھے. لیکن تو جب سیاستدان خود اپنے آپ کو معذور کر دے, ڈسیبل کر دے, تو ہی کین ناٹ بلیم کہ جی ہم سے کروایا گیا. یو ہیو اے چوائس. اچھا, اس میں لیکن پھر بھی ایک پہلو ہے نا کہ اب جس طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اب کیسز میں الجھایا جا رہا ہے, اس میں کچھ کیسز ہو سکتا ہے کہ جسٹیفائڈ بھی ہوں, اپنی اس پہ پورا اترتے ہوں, لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کو ایک طرح سے آئسولیٹ کر کے سسٹم سے مائنس کرنے کی تیاری ہے, یا وہ ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ان کی جو اپنی فالوئنگ ہے اس کے اوپر, میں سوشل میڈیا کی فالوئنگ کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں پریکٹیکل فالوئنگ کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہے ان کے ساتھ فیلڈ میں ماضی میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑا ہے واقعی یہ ان کیسز؟ کیونکہ دیکھیے جب معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کروں گی, نواز شریف صاحب کو جب مائنس کیا گیا تھا تو لگتا تھا کہ وہ بس آخری بار ہے, اب سیاست میں ان کی واپسی نہیں ہوگی. لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں, اب لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس سسٹم میں آئیں گے, یا کم از کم سیاست میں واپس ان ہوں گے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنس کیا ایک دوسری شخصیت کے ساتھ اگر ہوں تو کیا ہم اس کو بالکل آخری نوٹ سمجھیں؟ ثنا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آئی وڈ سے کہ ان کو الجھایا جا رہا ہے یا پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنے آپ کو کیسز میں الجھایا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی معصوم ہو. ظاہر ہے آپ کہیں ہوتے ہیں, آپ اگر واردات کے موقع پہ ملیں گے تو یو ول بی اے سسپیکٹ. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اور کچھ چیزیں جو ہوئی ہیں اگین وہ کس نہج تک وہ لے کے گئے, میں اس لیے پچھلے سال کی بات کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے جو کیا وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہوا. اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آئی تھنک کہ بار بار میں نے انٹرویوز میں یہ بھی کہا تھا کہ بڑے لاڈلے آئے اور گئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا لاڈلا کوئی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کی ایک سیاسی قد بھی سمجھا جاتا تھا, اور ان کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر بھی سمجھا جاتا تھا. OIC کا اگر آپ حوالہ دیں تو مطلب اس وقت جو ان کا ایک nobody could have expected, کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسا ہوگا جو کہ ہوا. لیکن آئی تھنک کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس پیپل آر ویری ڈسپینسبل. تو جب آپ میں کرتے ہیں, اور آئی تھنک کہ یہ پرابلم ہے شخصیاتی پالیٹکس کے ساتھ, یہ کلٹ پرسنالٹیز کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس آئی ایم انوینسیبل, اور میری تو وہ ایک ذرا ریمووڈ ہوتے ہیں فرام ریالٹی. اور آپ نے کہا کہ میں نے نزدیک سے دیکھا, تو میرا ایک ان بائسڈ جو جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے پاس کیا ہے. نواز شریف کے پاس ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی تھی اپنی فیملی کے علاوہ, لیکن ادھر وہ سسٹم موجود نہیں ہے, وہ سسٹم موجود نہیں تھا. دوسرا آئی ڈو تھنک کہ نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کو میرا خیال ہے کریڈٹ نہیں دیا جاتا. کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی فرار ہو گئے, باہر بیٹھ گئے, وہ تو جناب کیسز کو فیس نہیں کرے. لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ ایک سیاسی لیڈر ہے جس نے نہ صرف کہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بنائی ہے, لیکن وہ 3 بار وزیر اعظم بنا ہے, اور 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ حیات ہے ماشاءاللہ. یہ بڑی بات ہے, اور سسٹم میں واپس آنے کا ایفرٹ بھی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی لیکن ایگزائل میں جانا, دس از پالیٹکس. اینڈ آئی تھنک کہ یہ آپ کو, یعنی کہ اگر آپ اپنی پالیٹکس بھی ختم کر دیں اور پارٹی بھی ختم کر دیں تو ایکچولی تو یہ سکسیس ہے. دیٹ از ویری. لیکن پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی چیئرمین کی پالیٹکس اب ختم ہو رہی ہے مستقل بنیادوں پر؟ جو سوال آپ کا پاپولیرٹی کا تھا, جو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے, اب لوگ کہیں گے کہ میں بائسڈ کامنٹ دے رہی ہوں, پر میں نے جو دیکھا, دیکھیے صاف سی بات ہے کہ وہ جو گراؤنڈ پہ جو ووٹ بینک تھا وہ انفلیٹڈ تھا. بہت مدد تھی, بہت زیادہ
امداد ہو رہی تھی، اور 2018 میں بھی جو ابھی اگر آپ آنیسٹلی کسی سے بھی پوچھیں، کسی پارٹی سے پوچھیں، اگر آپ مطلب فار ایگزامپل اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھیں، میں تو بلنٹ بات کروں گی، تو ابھی بھی ایکچولی تو پرائم منسٹر اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو PMLN ہی کا بنتا ہے آنے والے الیکشن میں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیروں اور عاملوں کا ایک ارد گرد ان کے گھیرا رہا ہے، یہ لوگ بھی ان کے گلے پڑ جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں مفاد پرستوں کا ٹولہ، آپ نے خود لفظ استعمال کیا ہے، میں نے نہیں کیا. دیکھیں جو انسان لوگوں کو استعمال کرتا ہے وہ استعمال ہو بھی جاتا ہے، اور یہی بات ہے کہ ذاتی حیثیت میں ان کو PTI چیئرمین کو بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا، اور جو مخلص لوگ تھے اور جو پارٹی سے مخلص تھے، ذاتی حیثیت میں بھی لوگ مخلص رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کی بات نہیں سنی گئی، کیونکہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے، مفاد پرستی کے لیے دوستوں کو ڈچ کرایا. آج جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں یا کرپٹ نہیں ہیں، وہ کافی عرصہ ان کے رائٹ لیفٹ پہ نظر آئے، اور ایکچولی تو جن لوگوں کو ان کے ساتھ اختلاف رہا وہ ان کو یہی صلاح مشورہ دیتے رہے کہ آپ بات تو یہ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے گریبان میں تو جھانکیں. مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں لیکن کون سا مڈل کلاس کا بندہ آپ کے ارد گرد ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں یوتھ کی، لیکن کون سا ایکچوئل جینون پارٹی ورکر یوتھ سے اٹھ کے آیا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ باقی پارٹیز میں نیپوٹزم ہے، تو آپ کے ارد گرد کیا نیپوٹزم نہیں ہے؟ آپ بات میرٹ کی، کون سا میرٹ نہیں نظر آیا؟ تو اگر آپ عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، یا آپ پیروں کے پاس جا رہے ہیں، یا آپ کوئی کسی اور طریقے سے اپنی قرآن دازی کر رہے ہیں، تو who are you to blame? You will blame جو کر رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو پارٹی کو فالو کر رہا ہے وہ تو لیڈر کو فالو کر رہا ہے نا، وہ تو لیڈر کی فیملی ممبر کو تو نہیں ووٹ ڈال رہا، وہ تو لیڈر کے دوست کو تو نہیں ووٹ ڈال رہا، وہ تو ڈیلر کو آٹا پانی جو پہنچا رہا ہے ڈال رہا. بالکل. یہ جو لوگ تھے جب یہ سارے مسائل بن رہے تھے، جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے جو آج کھل کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ PTI کے چیئرمین یہ کرتے تھے اور اتنی کرپشن ہوتی تھی؟ اس وقت کیوں نہیں بولا؟ آپ نے تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو بالمشافہ بھی دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ علیم خان صاحب جو ہیں ایکچولی بہت عرصے سے ان کے بڑے سنسیئر رہے اور بہت زیادہ سپورٹیو بھی رہے. اب وہ مانے نہ مانے لیکن انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور بہت آئی وڈ سے کہ بڑے لائل بھی رہے، لیکن اٹ واز اے ون وے ٹریفک. اور میری علیم خان صاحب کے ساتھ بات نہیں ہوئی کافی سالوں میں، اور نہ میری ملاقات ہے، لیکن میں بات جو ہے وہ میں آپ کو حق بات کروں گی. دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو جو فالو کرتا ہے یا آپ کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہے تو وہ آبویسلی کچھ پارٹی میں بننے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اگر اس کو بیک سٹیپ کریں گے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور اس کو غم نہ ہو، غصہ نہ آئے، وہ اپنے آپ کو مطلب ایونج نہ کرے. بالکل. دیکھیں ذاتی رشتوں میں بھی جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کو چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹی میں جب کوئی جوائن کرتا ہے تو وہ اپنے کسی انٹرسٹ سے کرتا ہے. کوئی فائنانس منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی چیف منسٹر بننا چاہتا ہے، اور اگر آپ 10 سال کسی کو کہتے رہیں کہ تم میرے فائنانس منسٹر ہوگے، تم میرے چیف منسٹر ہوں گے، اور کچھ ان میں سے بڑے قابل بھی تھے، اور پھر آپ جنوبی پنجاب سے کوئی پروڈکٹ نکال کے لے نہیں، اور پھر وہ تو چھوڑیں، لیکن آتے ہی جو میں کل پرسوں علیم خان کا کہیں انٹرویو دیکھ رہی تھی تو وہ جنرلی ہی از ہرٹ. تو آئی تھنک کہ دس ورکس بوتھ ویز. کلٹ پرسنالٹیز کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ بس سب ہمیں ہی پروموٹ کریں اور کسی اور کا انٹرسٹ از ناٹ ویلڈ. بالکل ٹھیک. چلے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہ تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بھی جو چیلنجز اس وقت ہیں اور ممکنہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہمارے ملک میں ہماری قوم کو ہونی چاہیے، اور ان ایکسپیکٹیشن سے قطع نظر یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ کس نتیجے پر قرعہ فعال کس کا نکالیں گی، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ان تمام شخصیات کا جو کہ اب PTI چیئرمین کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، کھل کر بات بھی کر رہے ہیں، آپ کا جو مختصر عرصہ ان لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا، پھر PTI چیئرمین کے ساتھ بھی رہا، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی شامل رہیں، تو ایک تو یہ کہ کیا آپ کا سیاست میں آنے کا کوئی مستقبل قریب میں ارادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ان شخصیات کے حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ٹائم بھی یہ سمجھتے تھے کہ PTI چیئرمین جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن مصلحتاً خاموش رہتے تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، یہ جو پارٹی کی جو مطلب کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں،
کون جنرل سیکرٹری بن رہا ہے, کہاں جلسہ ہو رہا ہے, یہاں تک کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ چیئرمین کہاں جا رہے ہیں. لٹرلی مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. مجھے ایک میسج آتا تھا کہ جی آپ نے یہاں پہنچنا ہے, اور جہاں کہا جاتا تھا وہاں کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے یہاں جا کے پانی پینا ہے, اور وہاں جب جاتے تھے تو آپ کچھ اور. ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرواتی تھی, آپ کمیشن نہیں لیتی تھی؟ بڑے لوگوں نے مجھ سے گلا کیا ہے, بڑے ڈی سیز نے مجھ کو فون کیا ہے کہ آپ بہت ایروگنٹ تھی, فون نہیں کیا. لیکن میں نہ کبھی نیچے, آپ یقین کریں کہ آپ اینکر سے بھی پوچھ لیں, جب اینکرز وغیرہ کو انوائٹ کیا جاتا تھا, بہت کم اینکرز ہیں جو میں نے بنی گالا میں نہیں دیکھے. نصرت جاوید صاحب ایک تھے جن کو میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ, مرتضی سولنگی صاحب تھے, باقی نہ ہی نام میں لوں, باقی تو ماشاءاللہ میں نے وہیں دیکھے ہیں. بلکہ میرے لیے کچن تک جانا بڑا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ وہ راستے میں ہی بیٹھے ہوتے تھے. لیکن میں کبھی اینکرز اگر نیچے انوائٹڈ تھے تو وہاں بھی راستے میں وداؤٹ کنسنٹ آپ نہیں جاتی تھی؟ نہیں, میں گئی نہیں, کہا نہیں, میں گئی نہیں. آپ پوچھ لیجیے کسی سے, اگر میں راستے میں جیسے گاڑی میں اتر کے سلام کیا لیکن بیٹھی نہیں. میرے ساتھ منسوب کر کے خبریں چلا دی جاتی تھی کہ جی ہری پور سے کھڑی ہو رہی ہیں. میری والدہ کی آبائی گاؤں کا ذکر کیا جاتا تھا, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, بٹ میرا اس میں نہ کوئی رضا شامل تھی نہ مجھے انفارمیشن تھی. تو آپ جو اب بات کریں, اب جو سیاست میں, یہ تو جب سب کچھ میرے ساتھ ہوا تب مجھے خیال آیا کہ میں نے کیوں نہیں سیاست کا سوچا. اور میں نے سیاست کا کیوں نہیں سوچا کیونکہ میں نے کبھی, بہت سی خواتین ایسے ہیں, اور اب میں چاہتی ہوں کہ سیاسی طور پہ خواتین ہر لیول پہ انگیج کریں جہاں کہیں بھی رہ رہی ہوں, لیکن مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا. لیکن اب خیال آیا, اب اس لیے خیال آیا کہ دیکھیے میرے بچے ماشاءاللہ میں نے پال لیے ہیں, دیر آل انگلینڈ میں ہیں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس ان کو اس طرح سے مجھے نہیں لک آفٹر کرنا پڑتا. اگر چوائس ملے تو آپ کی نظر میں بہتر پولیٹکس کون سی پولیٹیکل پارٹی کری؟ یہ آپشن کیا ہے آپ کا؟ $1 million کوسچن ہے. If I had the answer, ہمیں بھی کوئی انٹرسٹنگ نیوز تو ملے آج. If I had an answer to that, again I would stress کہ میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہی ہوں, اور لوگوں کو سمجھ لگ رہا ہوگا کہ میں چھپا رہی ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ڈسکشنز ہو رہی ہیں, لوگ آفر بھی کرتے ہیں, اور میں ان کو صرف یہ کہتی ہوں کہ مجھے ایک خاتون کا بحیثیت ایک ڈیکوریشن پیس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایکٹیولی بھی خواتین کام کریں, ایسا نہیں ہے ایکٹیولی دیکھیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ خواتین ایکٹیولی نہیں کام کریں, خواتین سے تو کوئی اعتراض نہیں. I just think کہ political parties کو they have to take a long hard look at themselves. اور خواتین جو کہ political parties کی جن پہ موروثیت کا لیبل ہے, ان کی بھی اتنی زیادہ سے نہیں ہوتی political parties میں. political parties میں خواتین جب آئیں تو ان کی پالیسی میکنگ پہ, ڈیسیجن میکنگ میں سے ہونی چاہیے. پر آئی تھنک کہ پولیٹیکل پارٹی میں اگر مجھے آج آفر ملے کہ جی آپ کو اتنی اسپیس مل رہی ہے اور ڈیسیجن میکنگ پاور ہے, یا آگے جا کے مل جائے گی, وہ مجھے اسپیس جس پولیٹیکل پارٹی میں ملی, آپ مجھے مستقبلاً قریب میں دیکھیں گے. ہو سکتا ہے ہفتے 2 ہفتے میں دیکھیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے میں دیکھیں, ہو سکتا ہے سال 2 سال میں نہ دیکھیں, بٹ آئی ایم ویری کلیئر کہ آئی وانٹ اسپیس. آئی ڈو ناٹ, میں نہ کسی جلدی میں ہوں ثنا, میں 2020 نہیں کھیلنے کے لیے واپس لیکن آئی. آپ کے خیال میں ابھی آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں لگتی جہاں پہ آپ اسپیس میں فٹ ہو سکیں؟ دیکھیے اس وقت تو انٹرم سیٹ اپ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں بہت سی ایسی گزارشات اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں جس میں کچھ لوگ ہیں, مجھ جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت کنسرنڈ ہیں کچھ چیزوں پہ. تو اگر تو اسپیس کوئی پارٹی کام کرنے کی دے گی, کس طرح سے سب کچھ ہوتا ہے, تو آئی تھنک یہ ابھی ڈیلیبریشنس چل رہی ہیں. اٹس ٹو سون ٹو سے. جب میں ڈیسائڈ کروں گی, آپ یقین کریں نہ میں نے بات کبھی میڈیا سے کوئی چھپائی ہے, میں تو فل ڈسکلوجر خود دیتی ہوں. اچھا, اس میں لیکن لوگ یہ بھی آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ جب آپ نے کتاب لکھی تھی تو لوگوں کی رائے تھی کہ اچھا یہ تو انہوں نے نون لیگ کے کہنے پہ لکھی ہے, بلکہ بڑے الزامات لگے کہ جنہوں نے پیسے لے لیے ہیں, پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے لیے ہیں. تو لوگ کہنے لگے اگر کسی سٹنگ پرائم منسٹر کی کا نام آیا بہت دفعہ, تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں تو پھر لوگ کہتے نہیں اگر وہ جائیں گی تو نون لیگ میں جائیں گی. یہ صحیح بات ہے ویسے؟ آئی ڈونٹ نو whether that will happen actually. اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میری جو ریکوائرمنٹس ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی پوزیشن مل جائے, وہ یہ ہے کہ آگے جا کے آپ کے دیکھیں ایک انٹیگریٹی ہے. آئی ہیو ٹرائیڈ آلویز ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. ہو سکتا ہے لوگ اگری نہ کرتے ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 4-5 سال بعد لوگ اگری کرتے ہیں. اچھا, تو یہ جو تاثر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ووٹ کو عزت دو کو ہم نے سپورٹ کیا. میں بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ ویمن لیڈر سامنے آئیں. مریم نواز نے جس طریقے سے کریج سے لیڈ کیا اس کو میں جنرلی ایڈمائر کرتی ہوں, چاہے وہ کسی پارٹی سے ہوتی. میرا خیال ہے کہ لیکن ممکنہ طور پر آپ کو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ
ایز اے پرائم منسٹر آپشن ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اس فیملی میں آپ نے بھی خود کوٹ کیا کہ بڑا کمپٹیشن ہے، نعرہ وہ لگا رہے ہیں کہ جی اگلی وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، لیکن جو ابھی تک کی پرفارمنس ہے بلاول کی اور مریم صاحبہ کی، آپ اس کو کیسے گریڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں اٹس اے بٹ انفیئر کمپیریزن، کیونکہ مریم نواز کو جان بوجھ کے پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا. بلاول بھٹو کو ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا اور ہم نے جو دیکھا ہم کو اچھا لگا. جس کسی نے دیکھا پارلیمنٹ میں ان کی پرفارمنس، کیونکہ وہ پارلیمنٹ روز آتے تھے، بڑے لوگ نہیں آتے. میں پرسنلی ان سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے ان میں ہیوملٹی ہے. ہی از اے ویری فرینڈلی اپروچیبل پرسن. سب آپ کو یہ کہیں گے، آپ پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں. اور ایک وہ ووک، ان کی ایک ینگ سوچ ہے جو کہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. آئی ایم جینورلی ویری فونڈ آف دیز کڈس. آصفہ کی بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک ہے نا کہ ان کی سیاسی ٹریننگ آپ کو لگتا ہے بہتر ہوئی ہے، گردن میں سریا نہیں ہے. بالکل. اور یہ بات کہنے والی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ مریم نواز، آئی تھنک شی از پرائم منسٹیریل کینڈیڈیٹ. آئی ڈونٹ، اگر آپ مجھ سے تجزیہ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ مجھے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کو ابھی وہاں اس کرسی کے لیے بہتر نہیں بہتر کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ان کے والد صاحب ہی ان کو تھوڑا سا ابھی، اور آئی تھنک یہ صحیح بھی ہے. آئی تھنک کہ یہ صحیح ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ روٹ کیا ہوگا. آپ نے جس طرح کہا کہ وہ کینڈیڈیٹ تو ممکنہ طور پر نہیں ہوں گی، لیکن ہمارے یہاں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جیسے ابھی ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کو بھی نگراں سیٹ اپ میں کہہ رہے ہیں اسپیس مل سکتا ہے. یہ فیصلے کہیں اور بھی ہوتے ہیں میری نظر میں. تو ان پہ بات چیت ضرور ہوتی ہے سیاسی جماعتوں میں، لیکن فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو نیوٹرل ہونے کی پچھلے کوئی مہینوں سے ہم باز گشت سن رہے ہیں، ایکچولی واقعی ادارے نیوٹرل ہیں؟ اور یہ کہ واقعی کیونکہ آپ نے وہ جو ٹائم گزارا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ، اس وقت تو ادارے بڑا قریب تھے ان کے، اور جو کچھ موومنٹس ہوتی تھی وہ آپ کو بھی، آپ اس کی چشمدید گواہ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بالکل توبہ کر لی ہے کہ نہیں، جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دیں؟ دیکھیے میں نے جو دیکھا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت، کچھ چیزیں وی ور پریوی ٹو اٹ رننگ اپ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس. یعنی ہمیں پتا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کہا گیا کہ آپ کریں جو کچھ کرنا ہے. یعنی وہ سپورٹ نہیں تھی جو 2018 میں لوگوں کے دفاتر میں لوگ خود بذات خود پہنچ جاتے تھے. جو کام ڈی پی او کا تھا بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگوں نے خود جا کے کیا، اور اس کی بھی بڑی آئینی شہادتیں ملتی ہیں. لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ میں نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے، اور بہت بھاگ دوڑ، لٹرلی جاگرز پہن کے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے تھرڈ ٹیئر لیڈرز نے یہ سب کچھ کیا، نمبرز کیے. اور یہ ہوتا ہے، اس کو آپ پارٹی وپس کہہ سکتے ہیں. یو کے کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا اگر میں ایگزامپل دوں، ابھی بھی جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے سیاست کی بات کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیوٹرلز جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید سیاسی اور جمہوری تو مجھے آنیسٹلی ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں، ٹو بی کوائٹ آنیسٹ. اور میں نے جو دیکھا ہے کہ جو کچھ نام چل رہے تھے، جب یہ کہا گیا کہ سیاستدان ہونا چاہیے ہے، ڈار صاحب کا نام کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جو ٹپکل ٹیکنوکریٹ یا ایک سرٹن لابی کے ایک دو نام تھے، ان پہ پی ایم ایل این کے اعتراضات تھے. تو ڈار صاحب اگر واقعی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ دیکھتے ہیں تو آئی تھنک کہ دس از اے ہیوج ون فار پی ایم ایل این. چاہے آپ اگری کریں نہ کریں باقی پارٹیز کا، میں کہہ رہی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اچھی مراسم کی نوید ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ڈار صاحب کو ایک نیچرل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہیں لوگ سمجھیں گے. آپ جرنلزم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، شاید ہمارے عوام کو نہ پتہ ہو، کیونکہ وہ یو نو a lot of people don't know ڈار صاحب کو. میں تو بہت پرسیپشن اچھا ہے اسحاق ڈار صاحب کو لوگ جو کچھ بھی کہیں، چاہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہیں یا یہ کہیں سمدھی کہیں، میں آپ کو جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میرے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی اکنامکس میں کام کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب از اے ورکر. ہی از ناٹ یور ٹپیکل پولیٹیشین. آپ نے انٹرویوز بھی کیے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ورکر ہیں. وہ مطلب ورکر ان دا سینس کہ وہ ایک کارپوریٹ، مطلب وہ کام ہی کرتے رہتے ہیں. اینڈ لٹرلی ابھی آپ کو ایک کام کرنے والا بندہ چاہیے تھا، ایڈمنسٹریٹر چاہیے تھا. اب ڈار صاحب فٹس دیٹ ڈسکرپشن. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن پی ایم ایل این واز آرگیوئنگ کہ سیاست دان ہو. تو یہ ایک امتزاج اچھا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ پی ایم ایل این کی ون ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ نیوٹرلز یا پنڈی یا اسٹیبلشمنٹ. آئی تھنک دس از اے بگ ون فار پی ایم ایل این. ناٹ اونلی کہ ان کی پسند کا کیئر ٹیکر پی ایم آ جائے، بٹ آبویسلی ایک کیئر ٹیکر پی ایم آتا ہے، آگے الیکشنز ہونے ہیں. سو میں تو اس کو سیاسی ون سمجھتی ہوں. اگر انہوں نے راضی بھی کسی کو کر لیا ہے، دیکھیے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گڈ چوائس.
باقی پارٹیز کو اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ ان کا حق ہے. بالکل ٹھیک. چلیں بہت شکریہ. جہاں آپ نے بات کی ہے نیت کی، تو میرا خیال ہے کہ بہت سے پاکستانیوں کی اور میرا خیال ہے سیاست دانوں کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کا حال جیسا بھی ہے مستقبل ضرور تابناک ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیتیں اتنی ہی شفاف ہوں جتنا ہم پاکستان کا مستقبل بھی چاہتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.